27 रजब यानी शब मेराज से पहले माह रजब के वो 3 दिन आ चुके हैं जिसका हमें पूरे साल से इंतज़ार था। और ऐसा बरसों बाद होता है कि 27 रजब से पहले बुध जुमेरात और जुम्मतुल मुबारक का दिन आ जाए। और जब कभी ऐसा हो तो फिर ये 3 दिन का अमल किया जाता है जिसमें पहली तस्बीह 300 बार पढ़ी जाती है। और कहते हैं इस बंदे की 300 हाजतें इस अमल के पढ़ने से पहले दिन ही पूरी हो जाती हैं, क्योंकि ये अमल इतना ताकतवर है। और आपको पता है कि ऐसा सदियों बाद होता है। माह रजब का आखिरी बुध जुमेरात जुम्मा आखिरी जुम्मतुल मुबारक दिन, इसके बाद 27 रजब की रातें आएंगी। अगर आप चाहते हैं इस रात तमाम बरकतें आपको नसीब हो जाएं और माह रजब की जितने महीना है ये पूरे महीने की जो अभी तक बरकतें नहीं आपको मिल सकी वो सारी बरकतें भी नसीब हो जाएं और पूरे साल के आपके घर में खुशहाली आ जाए और गम परेशानियों से आपको निजात मिल जाए, तो सिर्फ ये एक अमल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अमल करने का तरीका बड़ा ही आसान है। ये बंद किस्मत और रुकी हुई बरकत के लिए इतना ताकतवर है कि इस जैसा अमल आपने जिंदगी में ना किया होगा। सिर्फ 3 दिन की मुद्दत में आप वो चीजें हासिल कर सकते हैं जो सारी जिंदगी नहीं मिल सका। इसीलिए ये 3 दिन अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा कीमती हैं। आज माह रजब की 24 तारीख और बुध का दिन है। इसी तरह आगे है 25 तारीख जुमेरात का दिन और फिर है 26 तारीख और जुम्मतुल मुबारक का दिन। तो ये 3 दिन, इसके बाद 27 आएगी जुम्मा जिस दिन रात शाम को खत्म होगा, तो आगे 27 की शब शुरू हो जाएगी और वो शब मेराज है। इसीलिए मैंने तारीख और सारी चीजें आपको बता दी। अब जरा इस अमल को समझिएगा क्योंकि अमल बंद किस्मत को खोलने वाला है, बरकत को लाने वाला है, रुकी हुई घर में माली यानी कि तंगदस्ती इसको ख़त्म करने वाला है। और मालो दौलत आपके घर में इतना आएगा कि घर का हर कोना अल्लाह के फजल और अल्लाह के करम से इसकी रहमत से भर जाएगा। इसीलिए कि ये अमल जिसने भी किया, लोग तो इस दिन का यकीन जाने इंतज़ार करते हैं, काश हमें ये दिन नसीब हो जाए, काश हमें ये बरकतें नसीब हो जाएं। अब जब अमल की तरतीब समझेंगे ना, आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई ये वजीफ़ा जो है छोड़ने वाला नहीं है, ये हर हाल में करने वाला। इसीलिए अगर आप सारे काम छोड़कर भी ये चंद मिनटों का, इसमें कोई घंटे नहीं लगने वाले, चंद मिनटों का ये अमल ऐसा होगा जो आपके हालात बदल सकता है, जो आपकी तकदीर बदल सकता है। दोस्तों, आपने सबसे पहले जिस तरह हम तरतीब बताते हैं बावजू होकर घर में जहां कहीं भी हैं वहीं बैठ जाएं, जहां भी मौका मिलता है जिसे जो वहां बैठ जाए, उसी वक्त इस अमल को कर ले। आज बुध के दिन आप इसको चाहे 10 बजे 12 बजे 2 बजे नमाज के बाद जब चाहे जिस वक्त चाहे शुरू करें। कोशिश करें कल भी इसी टाइम में करें, परसों भी इसी टाइम में करें। देखें फिर देखें ये 3 दिनों में कितनी बरकतें हैं बैठे बैठे और कितने इनामात आप हासिल करते हैं। दोस्तों, इसी तरह के साथ जो पहले अमल आपको मैं अर्ज करने लगा हूं, ये बड़ा ही खास और बड़ा ही अहम है। ये रिज़्क में वसत लाता है, तंगियों का खात्मा करता है। और कहते हैं कि ये ऐसा वजीफा है कि जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए ना, 3 दिनों से पहले पहले वो मकसद पूरा हो जाता है। अगर कोई बंदा कर्जे की नीयत से पढ़े तो कर्जों से निजात मिल जाती है। अगर बंदा कोई दौलत के लिए पढ़े तो रिज़्क और दौलत की बारिश शुरू हो जाती है। अगर कोई शादी के लिए पढ़े तो इस शादी यानी कि अगर कोई शख्स हम किसी भी मुश्किल से निजात के लिए पढ़े, बीमारी से शिफा के लिए पढ़े, घर बार के लिए पढ़े, दुकान कारोबार के लिए पढ़े या गाड़ी बंगले के लिए, जो भी जायज़ मकसद, जो भी जायज़ हाजात होगी, जिस जिस इरादे और जिस जिस मकसद के लिए पढ़ेगा, अल्लाह पाक अपने फजलो करम रहमत के ज़रिए इसकी तमाम मकासद को पूरा फरमा देगा। तो इसीलिए यह अमल इतना आसान भी है लेकिन बड़ा मुजर्रब भी है। इसीलिए आप दोस्तों ने इस अमल को इसी तरतीब से पढ़ना है जो तरतीब में आपको अर्ज करूंगा। अब तरीक़ेकार, शुरू में आपने नियत करनी होगी, ताऊस तस्मिया एक बार पढ़ना है, फिर आपने नियत करनी है। नियत आपने एक मरतबा
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے کہنا یا اللہ۔ نیت میں بھی اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے۔ کچھ بھی آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہوگا، یعنی کہ آپ نے بلند آواز سے پڑھنا ہوگا، جو چیز میں آپ کو جیسے بتاؤں گا ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اگر تو کامیابی چاہتے ہیں، اسی لیے یہ عمل آج کر لیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی ہاتھ میں نہ آئے گا۔ اور میں نے شب معراج کے جو نوافل ہیں 12، اس کے لیے بھی میں نے پہلے ویڈیو بنا دی ہے، وہ اپلوڈ کر دی ہے۔ جو اس رات کی خاص عبادت ہے وہ اپلوڈ کی جا چکی ہے۔ پہلے کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہر بہن بھائی سے مستفید ہو سکے، وہ نوافل بھی سمجھ لے، اور وہ بھی ضرور اس رات میں پڑھیے گا۔ اگر دیکھیں آگے جو روزہ رکھنا چاہیے وہ بھی روزہ بھی رکھ لے، لیکن کچھ کریں یا نہ کریں، ایک بات آپ کو بتا دوں، اس عمل کو نہ چھوڑیے گا۔ یہ عمل آج ہر حال میں شروع کر لیجئے گا۔ 3 دن آپ نے مسلسل عمل کو پڑھنا ہوگا، اسی لیے یہ حاجتوں کا، کامیابیوں کا سب سے بہترین عمل ہے، اسی لیے کہ اس کے ذریعے فتح، نصرت، کامیابی اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمام حالات اس کے درست ہو جاتے ہیں، تمام معاملات اس کے درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بے اولاد کو اولاد مل جاتی ہے۔ ہر قسم کے نقصان سے بچاؤ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، علم میں، سکون میں، کامیابی میں ہر بند دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو بھی آپ سمجھتے ہیں میرا یہ بند دروازہ ہو چکا ہے، میرے گھر میں جھگڑا ہے، لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں، اس سب کی سب ختم ہو جاتی ہیں، چہرے پر نور بھی آتا ہے، عمر میں، رزق میں، ہر چیز میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے جس کی تعداد 300 بار ہے، پوری 300 بار، یعنی 3 تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ 3 تسبیح پڑھتے ہوئے آپ کے 3 منٹ لگتے ہیں، تو یہ 3 منٹ والی 3 تسبیح، 300 والی تسبیح آپ نے اس طرح پڑھنی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جو ترتیب اور طریقہ بتایا اس کے مطابق آپ نے اس عمل کی نیت کر لینی ہے، تسبیح کر لینی ہے۔ اگر آپ نے دیکھیں 300 حاجتیں بھی ہیں تو 300 حاجتوں کی تسبیح کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کی بدولت 300 حاجتیں بھی ہوں گی تو اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے وہ تمام کی تمام پوری ہو جائیں گی۔ تو اب دیکھیے، جب یقین کامل ہوگا تو پھر بات بنتی ہے، تو جو یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو پڑھتا ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ دیکھیں وظیفے کے لیے چند باتیں جو ہوتی ہیں وہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں، یہ بنیادی باتیں ہوتی ہیں، اور ان بنیادی باتوں پر اگر عمل نہ کیا جائے تو بہت سارے لوگ اعمال کے اندر، وظائف کے اندر اس کی برکتوں اور کامیابیوں سے محروم ہو جاتے ہیں، کیونکہ امتحانات میں کامیابی کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق کے لیے، دولت کے لیے، ذہنی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، رکاوٹیں ختم کرنے کے لیے اس عمل سے بڑا عمل شاید آپ کو نہ ملے۔ اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عمل کو وظیفے کرتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، عاجزی اور نیاز مندی کا اظہار کریں، یعنی عاجزی کے ساتھ بیٹھیں، یا نماز پر بیٹھیں، جہاں نماز پر، گھر میں بیٹھیں، جہاں بھی بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جب بھی عمل کرنے لگے تو عاجزی کے ساتھ ہیں۔ وظیفہ کرنے سے پہلے اس سے، یعنی کہ 1 مٹھی چاول یا 1 مٹھی چینی یا کوئی بھی چیز صدقہ کر دیں، یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں، یعنی 3 دن کامل جب مکمل ہو جائے، اس کا عمل مکمل ہو جائے، اس کے بعد بھی 1 مٹھی چاول یا 10 روپے یا جو ہے وہ یا جو بھی چیز اس سے توفیق ہو، آپ اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ ضرور کریں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عامل کے اندر، یعنی کہ اکثر اوقات یوں ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی قسم پر کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، یا تعداد میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، یا الفاظ میں زیر زبر آگے پیچھے ہم کر لیتے ہیں، تو اس صدقے کی برکت سے اللہ پاک اس غلطی کا اضافہ اس کو دور فرما دیتا ہے، وہ جو کمی ہوتی ہے وظیفے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ پاک اس کی تمام برکتیں جو بتائی جاتی ہیں وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران بدن کپڑوں کی پاکی کا ہونا انتہائی ضروری ہے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے، اگر ہو سکے تو توفیق کوئی، یعنی کہ عطر بھی ہو تو استعمال کریں، اور پاکی اور صفائی کے ساتھ اپنے اخلاص اور کردار اور باطنی صفائی کا بھی اہتمام ضرور کریں۔ ہر عمل اچھے وقت میں کریں، یعنی کہ جب آپ کو پتا ہے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے، جیسے فجر کے بعد ہے، عصر کے بعد ہے، مغرب کے بعد ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ برکتیں ہوتی ہیں فجر اور عصر کے بعد، تو اس میں کریں گے تو زیادہ برکتیں ملیں گی اور کامیابی زیادہ ملے گی۔ جہاں تک ہو سکے آپ وظیفہ وغیرہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، اگر کسی کی آمد و رفت ہو یا نہ کسی کی آواز ہے، ایسی جگہ مل جائے تو پھر تو بہت اچھا ہے، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ کسی جگہ میں بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عمل سے
ہم نے فائدہ اٹھانا ہے، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے ہرگز کوئی بھی عمل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اسی لیے آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اور اپنے جائز مقصد اور جائز حاجات کے لیے بعض لوگ کسی کو یعنی کہ اذیت اور تکلیف دینے کے لیے اعمال اور وظائف پڑھتے ہیں۔ اب صرف اتنے سے الفاظ آپ نے پڑھنے ہیں، استغفر اللہ، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ اب دیکھیں، اس کے ذریعے ایک تو اللہ تعالیٰ تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ذریعے وہ جو تمام پریشانیاں ہیں، وہ جو تمام رکاوٹیں ہیں، وہ جو دکھ ہے، وہ جو مصیبتیں ہیں، اس کی برکت سے وہ جب انسان سے پاک صاف ستھرا ہوتا ہے گناہوں سے، اور پھر کامیابیاں ہی کامیابیاں اس کو ملتی ہیں۔ تو یہ کلمات صرف اور صرف جو تعداد بتائی ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اگر کوئی شخص فجر کے بعد یا فجر یا اس کے وقت اگر گزر چکا ہے تو ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد جو اوقات بتائی ہیں ان میں کسی بھی وقت اس کو پڑھ سکتا ہے، لیکن ترتیب یہ 5-4-5 میں شرائط بتائی ہیں، ان پر عمل کیجئے گا انشاءاللہ کامیابیاں۔ لیکن اول آخر 3 بار آپ نے درود پاک، کیونکہ دیکھیں 3 کا عدد بڑا اہم ہے، تو آپ جب 3 بار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی برکتیں فوراً ملیں گی۔ اگر 7 بار بھی پڑھیں گے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن 3 سے کم نہیں۔ بعض لوگ 1 بار ہی درود پاک پڑھتے ہیں۔ اب درود پاک کی جو بات کر لیں تو یہ درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کوئی درود شریف نہیں پڑھنا اس عمل کے لیے۔ تو درود ابراہیمی آپ نے 3 بار یا 7 بار، دونوں میں سے جو تعداد ٹھیک لگے، لیکن اس کے بعد والی تسبیح کو جو میں نے بتایا ہے اس کی تعداد میں کمی بیشی نہیں کرنی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اچھی طرح۔ اب آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے غنی مانگنی ہے، یعنی کہ غنا کیسے مانگنی ہے، اس سے رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ غنی ہونے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے۔ اس کے بعد والی تسبیح بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس تسبیح کے ذریعے اللہ پاک نے کئی لوگوں کو غنی کر دیا ہے، فقیری سے بادشاہی کی طرف لوگ چلے گئے ہیں۔ تو اس عمل کی بدولت انہوں نے وہ انعامات حاصل کر لیے ہیں جو شاید عام بندوں تک حاصل نہ ہو سکے۔ اس طرح کہتے ہیں غیب سے مالدار ہونے کے لیے یہ عمل انتہائی مجرب ہے، یہ فضل الہی کے دروازے کھول دیتا ہے، بے پناہ اس بندے کو دولت حاصل ہوتی ہے اور کسی کے بھی آگے اس کو زندگی بھر ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ ایسا نیک اور صالح شخص جو تنگ دستی غربت کا شکار ہو، جس کے ذریعے آمدن کم ہو، اخراجات پورے نہیں ہوتے ہوں، وہ اس کو پڑھے تو انشاءاللہ غربت دور ہو جائے گی، ذرائع آمدن بھی بڑھ جائے گی، خوشحالی کا دورہ شروع ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں حسب ضرورت کشادگی عطا فرمائیں گے۔ تو اسی لیے دوستو، یہ ترقی دکان کے لیے بڑا لاجواب عمل ہے۔ جس کی دکان نہ چلتی ہو، آمدن کم ہو، گزارا نہ ہوتا ہو، تو اس عمل کو پڑھے، انشاءاللہ دکان بھی خوب چلے گی۔ مگر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کے لیے آپ کو جو چیزیں بتائی ہیں ان پر آپ نے ضرور عمل کرنا ہے۔ اب کیونکہ اسم مبارک جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مطلب ہی ہوتا ہے اے غنی، اے یعنی کہ پروردگار، یا غنیوں یعنی غنی کرنے والا۔ تو یہ غنیوں دیکھیں، یہ 1 منٹ کی تسبیح جو آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یقین جانی کہ 1 منٹ کی تسبیح بندے کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ یہ ہے ٹوٹل آج کی دیکھیں 27ویں ہوتی ہے نا شب، 2 اور 7 کو جمع کریں تو کتنا بنتا ہے؟ 9۔ یہ 9 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لگتا یہ عمل کرتے ہوئے، یعنی یہ 7 سے 8 منٹ کا عمل ہوتا ہے۔ تو یہ 7 سے 8 منٹ میں اگر آپ 3 دن یہ اتنا ٹائم دیتے ہیں، اگر 10 منٹ بھی کریں، جو بندہ یعنی کہ پڑھنے والا ہو، بالکل سلو بھی پڑھنے والا ہو، تو 3 دنوں میں آپ نے آدھا گھنٹہ اللہ کے یعنی کہ رضا کو لیے دینا ہے، آپ نے اللہ کے گھر کے لیے دے دیا۔ روزانہ کے 10-10 منٹ تو سمجھ لیں یہ آدھا گھنٹہ آپ کی پوری زندگی کا سب سے قیمتی ہوگا، کیونکہ آپ سب سے قیمتی عمل کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہ عمل کرنے والا بندہ کسی کا اس کو محتاج نہیں ہونا پڑتا، کیونکہ مال و اسباب اس قدر زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے عطا فرماتا ہے کہ اس بندے کا گھر بار، اس کی اولاد کو بھی اللہ پاک اتنا نواز دیتا ہے کہ اس کی اولادیں بھی کسی کے یعنی کہ خاندان میں اللہ تعالیٰ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق یعنی کہ بے پناہ اس ہر چیز کا مالک بھی ہے، اسی لیے ہر طرح کے خزانے اس کے پاس ہیں۔ اس بندے پر وہ اپنی مخلوق سے زیادہ بے نیاز ہے۔ تو جب آپ نے یہ پڑھنا ہے یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں، اے غنی، اس کا مطلب ہے اے بے پرواہ، یعنی کہ جب آپ نے یہ کلمات پڑھنے
تصور یہی رکھنا ہے کہ اللہ پاک اپنے فضل سے اپنی رحمت کے ذریعے مجھے غنی کر رہا ہے، تو یعنی اسے مخلوق سے اپنے لیے کسی چیز کی طلب نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے فعال میں ہر ایک سے بے نیاز ہے۔ اس کے بعد کی جو تسبیح ہے وہ اس سے بھی کمال کی ہے، ہر مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اسی لحاظ سے بھی وہ غنی ہے کہ ہر مانگنے والے کا سوال سنتا بھی ہے، اس کی حیثیت کے مطابق اسے عطا بھی کر دیتا ہے۔ یہ عمل انتہائی جلالی بھی ہے، جمالی بھی ہے۔ اس کو یعنی کہ پڑھنے والا بندہ کثرت سے انسان میں قناعت پیدا ہو جاتی ہے، دوسروں سے احساس یعنی کہ امدادی بھی پیدا ہوتی ہے، اور بہت سارے انعامات اس بندے کو ملتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم کی پناہ پر اپنے بندوں کو غنی کر دیتا ہے، انسانوں کو اسے آزاد کر دیتا ہے مصیبتوں سے، اور اپنے فضل کرم سے بے نیاز کرتا ہے۔ اس کو 3 طرح کے غنی ملتے ہیں، علم میں، رزق میں، اقتدار میں۔ اسی لیے اپنی صفت کی پناہ پر جس چیز میں چاہتا ہے غنی کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے قرآن مجید میں بھی وعدہ کیا ہے، اہل ایمان اگر اب غریب ہیں اور تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے۔ اسے یہ معلوم ہوا یعنی کہ اللہ اپنے وعدے کی بنا پر انہیں غنی کر کے دکھائے گا۔ غنی صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بذات خود بھی غنی ہے اور لوگوں کو بھی غنی کرنے والا ہے۔ جس شعبے میں آپ بڑھنا چاہتے ہیں آپ اس کا ارادہ کریں انشاءاللہ۔ اور دیکھیں اب یہ بہترین عمل تسکیل خلق کا، اور ضرورت کے مطابق ہر شریف آدمی کی خواہش ہوتی ہے اس سے ضرورت کے مطابق آسانی سے رزق ملے۔ کہتے ہیں اب اس بندے کو رزق دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت بالکل بھی نہ پڑے گی۔ جب بندہ اس کو پڑھے گا، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، 100 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آگے ذرا چلیے گا۔ بالکل آسان سے عمل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ اس میں ایسی چیزیں بھی ہیں ہر بندے کو ایک بار ہی پڑھتے ہوئے یاد ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے جو آپ کو یاد کرنی پڑے گی۔ بعض تو اعمال کے اندر اتنی بڑی بڑی چیزیں بتائی ہوتی ہیں جو یاد کرنی پڑتی ہیں۔ یہ عمل دیکھیں مختصر سا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں، ہمارے بزرگ اکثر یہ بات کہتے ہیں، بعض اعمال چھوٹے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے وہ بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ یہ دن بڑے ہی اہم ہیں، یہ دن بڑے عظمت والے ہیں۔ اب دیکھیں جمعرات کے دن کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نوری ملائکہ زمین پر ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا جمعے کا دن یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، اس کی ہر گھڑی میں اللہ پاک کی رحمت ہے۔ پھر اس میں ایک نیکی کا ثواب 70 سے زیادہ 700 گنا ملتا ہے۔ جتنا اخلاق سے زیادہ ہوتا ہے اتنا اس میں فیض و برکتیں زیادہ ملتی ہیں، اتنی اللہ پاک کی زیادہ رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے بعض خصلت لوگ نیک اور شریف جو ہیں وہ شریف لوگوں کی پریشانی کرنی، شریف لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو دشمنوں سے بھی حفاظت فرماتا ہے۔ جو بندہ اس طرح اللہ پاک کو یعنی کہ یاد کرتا ہے، آپ جو اس کے بعد آپ نے تسبیح پڑھنی ہے وہ بڑی کمال کی تسبیح ہے۔ اور دیکھیں رزق ہر بندے کی ضرورت ہے، اگر آپ ان دنوں میں اس تسبیح کو پڑھتے ہیں تو رزق کے کوئی بھی ایسی چھوٹی بڑی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے آپ اس عمل کو آج خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کو بھی کروائیں، اور شب معراج کی رات یا جمعۃ المبارک کے دن جمعے کی نماز کے بعد ہماری خصوصی دعا ہوگی۔ جو لوگ اس میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کامنٹس میں نام لکھیں، انشاءاللہ دعاؤں میں شامل کروا لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ شب معراج کے لیے جو نوافل ہیں وہ میں نے بتا دی ہیں، ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے اس کو ضرور دیکھیں کہ آپ کو ان نوافل کے بارے میں بھی علم ہو جائے، کون سے پڑھنے ہیں اس رات کو۔ تمام عبادات میں ایک ہی ویڈیو کے اندر بتا دیے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ انعامات، بہت زیادہ آپ کو اس عمل کی برکتیں نصیب ہونے والی ہیں۔ اب آپ نے جو اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح پڑھنی ہے، اب یہ ہے کہ یہ رکے ہوئے کام، رکے ہوئے دکان ہو، کوئی بھی کام رکا ہوا ہے وہ فوراً چلنے لگتا ہے۔ بعض لوگوں کی شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ رشتے آتے ہیں رک جاتے ہیں، پھر اسی ترتیب کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو ان کے پاس رزق نہیں ہوتا، دولت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ شادیاں کر سکیں۔ تو اس طرح کے چھوٹے بڑے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں، اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ عمل در حقیقت دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اسی لیے 3 دن مسلسل عمل جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے ہر حال میں دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر یہ ان الفاظ کا استعمال کرنا
کرنا ہے کہ میری فلاں حاجت اس کو پورا فرما۔ دعا کے اندر 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے عرض کرنی ہے، اور دعا میں بھی یہ یعنی کہ یہ باتیں ذہن میں رکھنی ہے اتنی بلند آواز سے، یعنی کہ کم آپ نے دعا پڑھنی ہے کہ آپ کے اپنے کان سن لے۔ بعض لوگ دن کے اندر ہی یعنی کہ دل کے اندر گنگناتے ہیں، ساتھ ان کے خیالات وسوسے بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنی آواز میں پڑھیں گے تو خیالات سے بھی بچ جائیں گے، محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ عمل کی یعنی کہ قبول آپ کا ہو جائے گا۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو بنیادی طور پر رزق کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، کوئی بندہ کسی کو دے نہیں سکتا۔ اسی لیے اللہ کی بارگاہ سے آپ نے مانگنا ہے، اس عمل کی بدولت مانگنا ہے، اور عمل کے بعد جیسے میں نے کہا 3 مرتبہ دعا کے اندر ان الفاظ کے ساتھ، جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں ان کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے۔ اب یہ جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ جو اسم تسبیح آپ کو بتائی ہے، یہ تسبیح رزق کے حوالے سے، اس کا مطلب ہے رزق دینے والا، یا رزاقو یا رزاقو، یہ آپ نے پڑھنا ہے اسی طرح، اور یہ تسبیح پڑھتے جانا ہے۔ ساتھ ذہن میں تصور بھی رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس مقصد کے اندر مجھے کامیابی عطا فرما دے، اور مقروض ہے تو قرض کا تصور کر لیں، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے تو آپ اس کا تصور رکھیں۔ تو یہ خاص کر ویسے تو رزق کے دروازے کھلنے والا، گھر میں ہمیشہ کے لیے خیر و برکت لانے والا، لیکن کہتے ہیں کہ کوئی بھی اس کے علاوہ بھی کوئی حاجت ہو لیکن جائز ہو، شریعت ہو، ناجائز نہ ہو، تو اس کے لیے بھی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کو بھی پورا فرمائے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں ضرورت کے مطابق رزق ملتا رہے، رزق زیادہ مشق کے ساتھ نہیں، بلکہ جو شخص کی آمدنی اور اخراجات قلیل ہیں، اخراجات آمدن کم ہے لیکن اخراجات بہت زیادہ ہیں، تو ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ ذرا اس کا عمل کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس تسبیح کو 100 بار پڑھنا ہے، کمی پیشی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ اس کی برکت سے ہر مصیبت آفت دور ہو جاتی ہے تو تمام راہیں بھی کھل جاتی ہیں۔ اگر پہاڑوں جیسی بھی رکاوٹیں ہوں تو اللہ پاک وہ تمام کی تمام رکاوٹیں اس بندے کی دور فرماتا ہے۔ اب اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ مبارکہ پڑھنا ہے، اس کے بعد 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، عمل آپ کا مکمل۔ تو اب آپ نے دیکھیں کہیں کسی جگہ کوئی پریشانی آئے تو ضرور کامنٹس میں پوچھیے گا، انشاءاللہ کوشش کریں گے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی حاجت، کسی بھی قسم کا مسئلہ بظاہر پوچھنا ہے تو آپ ضرور اس کے بارے میں پوچھیں، انشاءاللہ آپ کو بر وقت کوشش کریں گے۔ اس طرح یہ عمل، اس کے اندر کتنی چیزیں، میں نے آپ کو 4 چیزیں بتائی ہیں۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور کیونکہ آج کی تاریخ کے اندر 4 کا عدد یعنی کہ موجود ہے، جب اول آخر درود پاک پڑھیں گے تو 2 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے گا، ایک بار شروع میں، ایک بار مرتبہ آخر میں۔ تو آج اس کی تاریخ کے اندر 2 کا عدد بھی موجود ہے۔ تو یہ تعداد دیکھیں، عمل کو جب کوئی بندہ پڑھتا ہے تو کامیابی ہی کامیابی اس کو ملتی ہے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اب جو صورت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس صورت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس کو پڑھنا ہے تو آنکھیں بند کر لینی ہے، اور تصور میں اپنا یعنی کہ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھیں، تعداد اس کی کمی پیشی بالکل نہیں کرنی۔ اور اس کو بھی آپ نے، کیونکہ بسم اللہ کی طاقت کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے کہ دیکھیں کتنی اس کی طاقت ہے اور اس کی کیا کیا برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ اب آپ نے، کیونکہ اس سے ایک طاقتور یعنی کہ کتنی طاقتور عمل ہے کہ ایسے انسان اور زبردستی نتائج کا عمل کہ اس عمل کے بعد یہ آپ کو عمل دوسرے تمام اعمال سے بے نیاز کر دے گا۔ یہ ایک ایسی طاقتور صورت ہے جس سے آپ اپنی زندگی میں پیش آنے والے تمام مسائل کا حل فوری طور پر حاصل کر سکتے ہیں دوستوں، کیونکہ کائنات کا ایک بہت بڑا خزانہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ جس نے یہ عمل کر لیا، اس کے لیے اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں، یہ روحانیت میں فائدہ ہوگا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ اب آپ نے اس پورے عمل کو باوضو قبلے کی جانب منہ کر کے، اور اب جو شرائط شروع میں بتائی ہیں ان تمام پر عمل کر کے اس کو آج ہی شروع کرنا ہے، کل پرسوں 3 دن کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو یعنی کہ 27 شب معراج کی رات آ جائے گی، اس سے پہلے تاکہ آپ اس عمل کو مکمل کر لیں، پھر دیکھیں شب معراج میں بھی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی اور آج کے دن بھی انعامات آپ کو، اس پورے مہینے کی برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی۔
ہوگی تو آپ یہ سورہ مبارکہ کو آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد میرے دوستو درود پاک اور اس کے بعد دعا کرنی ہے۔ اب یہ سورت کون سی ہے؟ یہ سورت قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، جس کو ہم نے میرے دوستو انا اعطینا کل کوثر کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر، پھر درود پاک پڑھیں، دعا کریں، قبول ہوگی انشاءاللہ۔